सर ये कहते हैं बानियान है पाकिस्तान, इतने मोटे मोटे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हमको समझ नहीं आता बानियान। अच्छा बानियान पता है क्या कहते हैं? बानियान ये पाकिस्तान हमने बनाया, और यहां तक कह दिया है कि नहीं दरवेश ने कि हम तो अपने हिस्से का वतन उधर से लेके आते हैं। ये वतन नहीं हुआ, कोई फोल्डिंग कैंप हुआ, उन्हीं पोर्टेबल होता है भाई। अगर ये ऐसा कोई सामान था तो ये वहीं रख के आप उसमें बैठ जाते, उसको उधर से लेके यहाँ कराची तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? हम अपने हिस्से का वतन। अब इनको पता नहीं कि हम क्या कहें, क्या करें, किस तरह करें। अब वो टेंट नहीं होते हैं सर, वो टेंट लेके आ गए, इधर बिछाया, बाबा उधर ही बैठ जाते सुकून से, हम भी सुकून में होते हैं। खुदाई के तंज कर रहा है कि अपने टेंट लेकर आए थे, टेंट लगाया था यहाँ पे, उस पे स्पीकर साहब हंस रहे हैं, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला साहब मुस्कुरा रहे हैं। इससे साबित होता है कि ये सब एक हैं। ये शहर कराची में आने वाले लोग जो हैं, जिन्होंने अपने आबा अजदाद को वहाँ छोड़ा है, अपने रिश्ते तोड़े हैं। आपका क्या किया? आप तो इधर ही बैठे हुए थे। आपके इंडिया में रहने वाले कौन हैं? उर्दू स्पीकिंग हैं लोग, उनके वहाँ पर मौजूद हैं। हमें क्या मिला, हमें क्या दिया, हर वक्त टू टू टू, इनकी टू टू ही नहीं खत्म होती सर, इनकी टू टू ही नहीं खत्म होती सर। टू टू वाली जो एमपी हैं सर, उनको भी बताना जरूरी है कि ये टू 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 करते हैं तो आपकी वजह से, आपकी पार्टी की वजह से कराची का यह हाल हुआ है। और आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप बोल सकें, क्योंकि आपको कहाँ से उठा के कहाँ लाके बिठा दिया है, सिर्फ इसलिए कि आप टू टू करते रहें, और फिर आप जाके वहाँ उनके चरणों में बैठ के भी टू टू करेंगी, उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकती। पीपल्स पार्टी अगर सिंधियों की जमात है तो वो अलग ऐलान कर दे, वो कह दे कि वो जीए सिंध की तरह कौम परस्त जमात है, वो कराची वो उर्दू बोलने वालों की जमात नहीं है। और आप लोग तो वो लोग हैं जो कि अपने सिंध के अंदर अपने ही लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, अपने लोगों को नंगे पैर रखा हुआ है, अपने उनको तालीम से महरूम रखा हुआ है। आपको क्या पता, आप बड़े लोग जागीरदार, आपको बदमाशियों से फुर्सत नहीं है, तो आप क्या अपनी कौम के लिए कुछ करेंगे? और आप कराची वालों को तंज कर रहे हैं। चरागाह है कराची, चरागाह, आओ खाओ और चले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। सिंध असम्बली का आपने बी रोल में कुछ लोगों अराकीन असम्बली की तकरीर सुनी होगी। वो चंद जुमले मैंने आपके सामने लगाए थे, उससे मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि वो सिंध असम्बली किस तरह कराची वालों का मजाक उड़ा रही है। चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, दोनों जानिब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं है। ये कराची वालों के साथ अलमिया ये है कि कराची वाले जिन हालात से गुजर रहे हैं, उसके बाद उनके जख्मों पर नमकपाशी ये होती है कि सिंध के जो पीपल्स पार्टी कौम परस्त जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंधियों की जमात है, वो जमात जो कि सिंध के सिंधियों की नुमाइंदगी करती है, अब वो कौमी जमात नहीं है। वो उस जमात के लीडर खड़े होकर खुलेआम कराची वालों को चैलेंज कर रहे हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि तुम वहाँ से आए क्यों थे, इंडिया से यहाँ पे तुमने हिजरत क्यों की, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था, और ये उनके बाप की ज़मीन थी जिसपे हमने हिजरत की है। मुझे हैरत होती है उनके अल्फाज से। ये ज़मीन छोड़ यहाँ पर हिजरत करने वाले हमारे वालिदैन, हमारे आबा अजदाद, वह बहुत कुछ छोड़ कर आए हैं। आप लोगों के पास कुछ भी नहीं था। आज भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये आपने देखने वालों से कहता हूँ कि हमारे देखने वालों में बहुत सारे ऐसे महाजरीन होंगे जिनके माँ बाप अजदाद अपने पूरे ख़ानदान को वहाँ इंडिया में छोड़कर आ गए इस मुल्क की खातिर। और एक जज्बा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस जज्बे के तहत इस मुल्क में आए कि ये मुल्क मुसलमानों का मुल्क होगा। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद के बकौल कि जब उन्होंने इस बात का अंदेशा जाहिर कर दिया था कि ये मुल्क मुसलमानों का नहीं बल्कि कौमियतों का मुल्क बन जाएगा, और आज बन गया है। आज ये मुल्क सूबा सिंध है तो सिंधियों का मुल्क है, सिंधियों की सूबा है, पंजाब है तो पंजाबियों का सूबा है, बलूचिस्तान है तो बलूचों का सूबा है, कैपी के तो पेशावर पठानों का सूबा है। महाजिर का सूबा कौन सा है? महाजिर के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुसलसल सिंध असम्बली के अंदर महाजिरों के साथ ज्यादती की जा रही है, उनके ऊपर आवाज़ें कसी जा रही हैं। आप लोगों के पास क्या था? इस शहर कराची में महाजिर, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौम महाजिर कौम, सबसे ज़्यादा समझदार कौम महाजिर कौम। आपने उसी महाजिर कौम को जलील किया है इसी पीपल्स पार्टी ने। और ये जो MPA साहब फरमा रहे हैं कि वो टेंट लेकर आ गए थे, तो आपके लिए अर्ज है कि आपने यहाँ झोपड़ियाँ कराची शहर में बसाई आके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करता धरता इस शहर कराची में गोट आबाद स्कीम के तहत 350 से ज़्यादा गोट आबाद कर चुके हैं, जिसके अंदर झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, और आप लोग गोटों से लाके लोगों को आबाद कर रहे हैं। और आप कहते हैं कराची वालों का, आपके लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मुंसलिक हैं, मुलविस हैं उसमें कि कराची वालों की सोसाइटीज़ पे कब्जा किया जा रहा है, और मुनज़्ज़म कब्जा किया जा रहा है, और आवाज़ उठाने वाले लोगों के खिलाफ FIR कटाई जा रही है, और आप वहाँ बात कर रहे हैं। और आप बात इसलिए कर रहे हैं, आपकी मजाल इसलिए हो रही है बात करने की कि वहाँ पर कराची वालों को नुमाइंदगी नहीं दी गई, कराची के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग वहाँ पहुँच नहीं सके, इसलिए आपकी इतनी हिम्मत हो रही है।
وہاں جو ایم کیو ایم جیسی تنظیمیں وہاں موجود ہیں وہ آپ کی پٹھو ہیں. وہ اس وقت اس لیے لڑ رہی ہیں کہ دیکھیں بجٹ سے سب کا ذہن پھیر دیا جائے اور اس بات پہ آواز نہ اٹھائی جائے کہ کراچی کو بجٹ میں کیا ملا. وہ اس لیے سارا گیم چل رہا ہے. وہ میڈیا بھی چل رہا ہے, میڈیا آپ کی ٹوں 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 دکھا رہا ہے. وہ ایک خاتون ہیں, وہ بیچاری وہ کھڑی ہو کے ٹوں ٹوں کر دیا انہوں نے اور سب لوگ ٹوں ٹوں دکھانا شروع ہو گئے. اور اب مجھے یقین ہے کہ جب وہ کمرے وہاں آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ ٹوں ٹوں پہ کر کے مذاق اڑا رہی ہیں, اسی طرح جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا سے لوگ آئے یہاں پر جو اپنی طنز کر رہا ہے کہ اپنا ٹینٹ لے کر آئے تھے اور ٹینٹ لگایا تھا یہاں پہ, اس پہ اسپیکر صاحب ہنس رہے ہیں, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ صاحب مسکرا رہے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ہیں. یہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, یعنی کہ وزیر اعلیٰ سندھیوں کے, یہ اسپیکر سندھیوں کے, کراچی والوں کے نہیں ہیں. مجبوراً مجھے یہ الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں. وہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اصولی طور پہ اسپیکر صاحب کو رولنگ دینا چاہیے تھی. اصولی طور پہ اسپیکر صاحب کو روکنا چاہیے تھا کہ آپ کیسی تعصب کی بات کر رہے ہیں. یہ شہر کراچی میں آنے والے لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو وہاں چھوڑا ہے, اپنے رشتے توڑے ہیں, آپ کا کیا کیا؟ آپ تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے انڈیا میں کے رہنے والے کون ہیں؟ اردو اسپیکنگ ہیں لوگ, ان کے وہاں پر موجود ہیں, جن کے رشتے وہاں موجود ہیں. چچا چاچی, خالہ خالو, بہن بھائی الگ ہو گئے وہاں سے, ماں باپ کے ساتھ بچے الگ ہو گئے. یہ اردو اسپیکنگ جو لوگ تھے, جو یو پی سی پی کے لوگ تھے, ان کے ساتھ ہوئی زیادتی. اور وہ یہاں پر آئے. اس کے بعد یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ انڈیا جا بھی نہیں سکتے ملنے کے لیے, وہ یہاں سے فون نہیں کر سکتے, وہ یہاں سے پیسے نہیں بھیج سکتے. کل ہی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے جن کا تعلق یو پی سے کہ میں اپنے رشتے داروں کو وہاں پیسے نہیں بھیج سکتا, جبکہ ان کی مدد کی ضرورت ہے, میں نہیں بھیج سکتا پاکستان سے پیسے ان کو. یہ ہے المیہ, یہ المیہ ہے شہر کراچی میں رہنے والوں کا. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میرے چچا میری چچی وہاں انڈیا میں لکھنؤ میں سب آباد ہیں اور مختلف اور شہروں میں آباد ہیں. وہ ان سے رابطہ ہمارا 25-30 سال بعد ہوا ہے, ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ ابھی بھی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ہم سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں, ہم ان سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں, لیکن نہ میں ادھر جا سکتا ہوں نہ وہ ادھر آ سکتے ہیں. یہ حالات ہیں. آپ کو کیا پتا کہ یہ دوری کیا ہوتی ہے, جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا پتا؟ آپ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے سندھ کے اندر اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو ننگے پیر رکھا ہوا ہے, اپنے ان کو تعلیم سے محروم رکھا ہوا ہے. آپ کو کیا پتا؟ آپ وڈیرے لوگ جاگیردار, آپ کو بدماشیوں سے فرصت نہیں ہے تو آپ کیا اپنی قوم کے لیے کچھ کریں گے, اور آپ کراچی والوں کو طنز کر رہے ہیں. مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آپ کو معلوم بتاتا چلوں کہ میری پھوپھی کا جب فون آیا ہے میرے پاس تو وہ روئی ہیں, بری طرح روئی ہیں. آپ ان ہستیوں کا تصور نہیں کر سکتے, اس سے جو آنسو نکلے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ان کا جب انڈیا سے فون آیا میرے پاس اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, میں آخری دفعہ سے بات بھی نہیں کر سکا. یہ کیفیت ہے ان کی. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں پیاروں کے جنازوں میں شریک نہیں ہو سکے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آئے کیوں تھے؟ یہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی تھی, قائد اعظم کے ساتھ مل کر اس ملک کو بنایا تھا, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنے گا. لیکن آپ جیسے لیڈروں نے آگے اس ملک کو قوم پرستوں کی لیڈر بنا دیا. آپ ادھر آ کے کراچی شہر پہ قابض ہو گئے ہیں اس وقت, اور جب بات کرنے کا وقت آتا ہے تو ایم کیو ایم جیسی جماعتیں آپ کے ساتھ مل جاتی ہیں اور وہ کراچی کے لوگوں کا سودا کرتی ہیں. ایم کیو ایم نے وہ کھڑے ہو کے آپ نے وہ ایم پی صاحب کی آپ نے سنی ہوگی تقریر, وہ کہہ رہے ہیں کہ یونٹ انچارج ہمارا, آپ اس سے ڈرا کرتے تھے. یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ آپ بتا رہے یونٹ انچارج سے ڈرا کرتے تھے. اصل بات یہ تھی کہ آپ نے ایم کیو ایم نے اپنے دور میں کراچی والوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں کتنا فیصد حصہ حاصل کیا, کراچی والوں کو کتنا فیصد, آج جو وہاں پہ رجسٹرار آفس میں, آج اس طرح سیوک سینٹر میں, آج اس طرح سرکاری تمام اداروں میں, سندھ سیکریٹریٹ میں, اندرون سندھ کی ڈومیسائل پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم کو جو 30 سال ملے تھے, کراچی والوں کو وہاں کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ کراچی والوں کو کیوں نہیں گورنمنٹ میں جاب دی گئی؟ یہ ایم کیو ایم سے سوال بنتا ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی سے سوال بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر سندھیوں کی جماعت ہے تو وہ علل اعلان کر دے, وہ کہہ دے کہ وہ جی ایس سندھ کی طرح قوم پرست جماعت ہے. وہ کراچی وہ اردو بولنے والوں کی جماعت نہیں ہے. وہ جو فوزیہ وہاب کا بیٹا مرتضیٰ وہاب جو کہ آپ کے ساتھ میئر کراچی بن کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی یہ اعلان کر دیں آپ اس سے کہ میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں. اور وہ جو پیر صاحب جو فرما رہے ہیں ایم پی اے صاحب, آپ پوچھیے گا وقار مہدی صاحب سے, آپ کے ہی ایم پی ہیں پیپلز پارٹی کے, ان سے پوچھیے گا وقار مہدی سے, ہجرت کر کے آئے تھے ان کے آباء و اجداد, کیا کچھ چھوڑ کر آئے تھے؟ وہ جھونپڑی لے کر آئے تھے, وہ ٹینٹ لے کر آئے تھے؟ آپ ذرا پوچھیں فوزیہ وہاب سے, فوزیہ وہاب کے صاحبزادے مرتضیٰ وہاب سے پوچھیں. آپ پوچھیں اپنے پیپلز پارٹی کے اندر رہنے والے ان لوگوں سے جنہوں نے اردو اسپیکنگ ہے اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے آپ کے پیپلز پارٹی کو سنبھالا تھا. آپ انہی کو طنز کر رہے ہیں, آپ انہی کو طنز کر رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے اندر رہنے والے اردو بولنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے.
یہ اردو بولنے والوں کو سوچنا چاہیے اس وقت کہ پیپلز پارٹی اس وقت قوم پرست جماعت ہے. پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت نہیں ہے, وہ سندھیوں کی جماعت ہے, وہ سندھ کے لوگوں کی, وہ سندھی آواز بولنے والوں کی جماعت ہے, وہ اور کسی کی جماعت نہیں ہے. اور سندھیوں سے میں کہتا ہوں جو سندھی بولتے ہیں کہ وہ آپ کی جماعت بھی نہیں ہے. انہوں نے آپ کا استحصال کیا ہے, آپ کو اسکول, کالج, تعلیمی ادارے, صحت کے مراکز سب سے محروم رکھا ہے, آپ کو ترقی سے محروم رکھا ہے, آپ کے پیروں میں چپل نہیں آنے دی ہے, اور آپ کو وڈیرے اور جاگیرداروں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہے. کراچی والوں کا معاملہ یہ ہے کہ کراچی نے آپ کو چیلنج کیا ہے, آپ کے ان وڈیروں کو, جاگیرداروں کو چیلنج کیا ہے جو کھڑے ہو کے اسمبلی کے اندر بکواس کر رہے ہیں. وہ ان کو چیلنج کیا ہے کراچی والوں نے, ان کو بتایا ہے کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں, لیکن انہوں نے آپ لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. اس لیے کراچی والوں سے دم نکلتا ہے ان کا. میں ان سے کہتا ہوں, میں مطالبہ کرتا ہوں یہ اسپیکر سندھ اسمبلی سے, میں عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں, میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لیں کہ انہوں نے کراچی والوں کی تذلیل کی ہے, انہوں نے ہجرت کرنے والے مہاجرین کی تذلیل کی ہے, جنہوں نے تحریک پاکستان میں قربانیاں دی ہیں اس کی تذلیل کی ہے اس ایم پی اے نے. اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اس کے خلاف اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. یہ مطالبہ کرتا ہوں. اور پھر وہاں جو لوگ ہنس رہے تھے, مراد علی شاہ صاحب یا اسپیکر صاحب, اگر آپ لوگ ہنس رہے تھے اس باتوں پہ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, یا کم سے کم آپ کو معافی مانگنی چاہیے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا, لیکن احساس ہونا چاہیے آپ کو, جس طرح آپ نے کراچی والوں کی اس وقت تذلیل کی ہے اسمبلی کے اندر. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ لائق آتے ہیں, بھوکے ننگے آئے تھے, تو وہ کراچی والے ہی تھے, وہ یو پی اور سی پی کے لوگ تھے جنہوں نے اس شہر میں, اس ملک کو قرض دیا تھا, تنخواہیں دی تھی, بینک دیا تھا, پی آئی اے خریدا تھا, اور بہت ساری چیزیں جو گنوانا شروع کروں تو بھری پڑی ہیں. آپ اپنی باتیں کرتے ہیں, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے دل آزاری کی ہے. اسی شہر کراچی میں پلے والے ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کا نام روشن کیا ہے, پاکستان سے باہر جا کے نام روشن کیا ہے. آپ نے تو اپنے لوگوں کو تعلیم بھی نہیں دی ہے. بہرحال افسوس کے ساتھ دوسری جانب آتے ہیں ایم کیو ایم کا کام. ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے کراچی والوں کو برباد کر دیا ہے اس وقت. ایم کیو ایم نے اپنی مصطفیٰ کمال کی تقریر سن لیں, وہاں سے خالد مقبول صدیقی کی تقریر سن لیں, وہاں یہاں اسمبلی کے اندر ان کی تقریریں سن لیں. مطلب ہر شخص دلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے, کراچی والوں کو دلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے, کراچی والوں کو اور بے عزت کرنے پہ تلا ہوا ہے. یہ ایم کیو ایم کو بھی معافی مانگنی چاہیے. اور یہ ایم کیو ایم مہاجروں کی جماعت نہیں ہے, یہ ایم کیو ایم ویسے ہی متحدہ قومی موومنٹ ہے, وہ مہاجروں کی جماعت نہیں ہے. مہاجروں کے لیے اس وقت آواز نہیں ہے ایم کیو ایم. اور اسمبلی کے اندر جو لوگ جنہوں نے اردو اسپیکنگ لوگوں کے لیے آواز بلند کی, ان کو جانے نہیں دیا گیا. یہ کراچی والوں کو سوچنے کا وقت ہے اس وقت کہ اپنے آپ کو متحد کریں اور ایسے لوگوں کے خلاف کو چیلنج کریں جو آپ کو, آپ کے خاندان کو, آپ کے پورے اس قربانیوں کو, آپ کے آباء و اجداد کی قربانیوں کو جھٹلاتے ہیں یا ان کی بے عزتی کرتے ہیں. آپ ان کو چیلنج کریں اور ان سے سوال کریں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, اور آپ مطالبہ کریں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب آتے ہیں کراچی نے دیا کیا. کراچی نے پورے ملک کو 7,000 ارب روپے دیے ہیں ٹیکس جمع کر کے. پورے ملک کا ٹیکس 14,000 ارب روپے ہے. یہ میں بھی کہہ رہا ہوں, اور آپ ذرا سنیے گا. جو جماعت اسلامی کے وہاں کے ایم پی ہیں فرحان فاروق, انہوں نے کچھ فگرز دی ہیں, وہ فگر میں چاہتا ہوں آپ سنیں انہوں نے کیا کہی ہے. اور یہ ایم پی اے صاحب خاص طور پہ آپ سنیے گا بیٹھ کے, آپ نے اس وقت کانوں میں روئی ٹھوس لی ہوگی, شاید سنا نہیں ہوگا. اب سنیے ذرا اس کو. ایف بی آر کا میں آپ کو کچھ ریٹ بہت دینا چاہتا ہوں. اسٹیٹس فائنینشیل ایئر 2025-26 کے اندر کراچی کے اندر ٹوٹل جو ٹیکس کلیکٹ کیا ہے, کلیکٹڈ فرام کراچی, ایل ٹی او, سی ٹی او, ایم ٹی او, آر ٹی او 1, آر ٹی او 2 اور کسٹم, اس سب نے مل کر کراچی نے 7,000 ارب روپے اس پاکستان کو دیے ہیں. 7,000 ارب روپے. اور ٹوٹل کلیکشن کتنی ہے؟ ٹوٹل کلیکشن 14,000 ارب روپے ہے. تقریباً 50% پر یہ کراچی موجود ہے. ایس آر بی میں آ جائیے, سندھ ریونیو بورڈ, اس ٹوٹل کلیکشن آپ کی 360 ارب روپے ہے. اور اس 360 ارب روپے میں کراچی کا حصہ 320 ارب روپے ہے. آپ فگر جاری نہیں کرتے کہ کراچی کتنا جمع کر رہا ہے اور ریسٹ آف دا کراچی, پورا سندھ کتنا ٹیکس دے رہا ہے. ایس آر بی کے اندر 85 سے 90% ٹیکس کراچی دے رہا ہے. چراگاہ ہے کراچی, چراگاہ. آؤ, کھاؤ اور چلے جاؤ. ہمارے وسائل اور اس کے بدلے میں صرف مسائل. ایسا نہیں چلے گا وزیر اعلیٰ صاحب. یہ ہے کراچی, یہ ٹیکس جمع کر کے دیتا ہے آپ کو. یہ کراچی چلاتا ہے, پورے ملک کو چلاتا ہے. یہ کراچی ہے. اس کراچی کو آپ نہ تعلیمی ادارہ دے رہے ہیں, اس کراچی کو نہ آپ نے ہاسپٹل دیے ہیں, اس کراچی کو سڑکیں نہیں دی, ٹرانسپورٹ نہیں دیا, بجلی نہیں دی, پانی چھین لیا. آپ نے یہاں ٹینکر مافیا کا راج کر دیا, یہاں پہ آپ نے ڈمپر مافیا کا راج لگا دیا. یہ کراچی ہے جو کراچی آپ کو کما کے دے رہا ہے, اور آپ اس کراچی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. لہذا کراچی والوں
کی جانب سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ایم پی کے خلاف کارروائی کی جائے جس نے کراچی والوں کی تذلیل کی ہے. اور اسمبلی کے اندر باقاعدہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اراکین اسمبلی موجود ہیں کچھ وہاں پہ اگر کراچی کے لیے درد رکھتے ہیں، فرحان فاروق ہو گئے یا اور لوگ ہو گئے وہاں پہ، وہ اس پہ باقاعدہ وہاں قرارداد جمع کروائیں، وہ وہاں پہ ان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کریں اور اس ایشو کو جانے مت دیں. اس نے تذلیل کی ہے کراچی والوں کی، لہذا کراچی والوں کو چاہیے اپنے آباء و اجداد کی عزت کے لیے، اپنے آباء و اجداد کی قربانی کے لیے اس ایم پی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ اپنا مطالبہ کریں، اپنا حق مانگیں. قانون اور آئین آپ کو اس بات کا رائٹ دیتا ہے کہ آپ کی کوئی بے عزتی نہ کرے، آپ کی کوئی آپ کی تذلیل نہ کرے. یہ قانون آپ کو رائٹ دیتا ہے. لہذا کراچی والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا رائٹ حاصل کریں اور اس ایم پی کے خلاف کارروائی کریں. اور اسی طرح وہ ٹوں والی جو ایم پی ہیں ان کو بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ ٹوں کرتے ہیں تو آپ کی وجہ سے، آپ کی پارٹی کی وجہ سے کراچی کا یہ حال ہوا ہے اور آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ بول سکیں، کیونکہ آپ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لا کے بٹھا دیا ہے صرف اس لیے کہ آپ ٹوں کرتے رہیں اور پھر آپ جا کے وہاں ان کے چرنوں میں بیٹھ کے بھی ٹوں کریں گی، اس ساتھ آپ کچھ کر نہیں سکتی. یہی آپ لوگوں کا المیہ ہے کہ آپ لوگ سب غلام ہیں، غلام در غلام ہیں. اور کراچی والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے غلامی قبول نہیں کی ہے، غلامی اس نے چیلنج کیا کراچی نے، اس لیے آپ کے جیسے ایم پی اے جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر پہ بھی رحم کرے، پاکستان پہ بھی رحم کرے اور حقیقی معنوں میں صحیح حکمراں، غیرت مند، پاکستان کی حفاظت کرنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے اور پاکستان کے لیے جانے دینے والوں سے محبت کرنے والے حکمراں میں نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی ان کی عزت کر سکیں. تو آپ لوگوں کی عزت بہرحال ہم نہیں کر سکتے. ایم ایچ اے اسپیکس کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.